बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी के घर से कितनी दौलत बरामद की? साद रिजवी के पास खजाने कहाँ से आए? ये इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठी की गई? साद रिजवी का कारोबार है क्या? क्या ये रकम महज नजरानों, सदक़ात और खैरात की मद में इकट्ठी की गई, या फिर इसके पीछे कोई जुर्म छुपा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी और दास्तान पीछे छुपी हुई है? पंजाब पुलिस ने अब तक कितने हुक्मरानों, कितनी सियासी जमातों के सरबराहान के घरों पर छापे मारे और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पंजाब पुलिस की जानिब से एक हैरान कुन इंकशाफ उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब हुकूमत ने दावा किया कि साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी रकम मिली है, खजाने मिले हैं। रकम कहना तो एक बड़ा छोटा लफ्ज होगा, उन्हें खजाने मिले हैं। और इन खजानों में पंजाब पुलिस को क्या मिला? रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 11 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम नकद की सूरत में मिली है, और इसके साथ साथ 2 किलो सोना, चांदी, अंगूठियां, ब्रांडेड घड़ियां, लॉकेट्स, सोने की अंगूठियां, चांदी की अंगूठियां, एक बड़ी तादाद के अंदर ये सोना और चांदी भी उनके घर से मिला है। अब ये जो 11 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम है, इसके हवाले से फर्दर पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के घर से डॉलर्स की एक बड़ी रकम, पाउंड्स की सूरत में, यूरो की सूरत में, रियाल, दिनार की सूरत के अंदर मिली है, और इस पूरी रकम में 50,000 रुपए भारतीय करेंसी की शक्ल में भी बरामद किए गए हैं। अब ये जो रकम है, इसको पब्लिक कर दिया गया है, हुकूमत ने रकम जब्त कर ली है, और इसके बाद अब तहकीकात का आगाज कर दिया है हुकूमत ने कि आखिर ये रकम कैसे इकट्ठी की गई, इस रकम का सोर्स क्या है। कभी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारे किए जा रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो साद रिजवी को फाइनेंस कर रही थी, और इसको एक टेरर फाइनेंसिंग की एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मगर इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी अहम है, पुलिस इंकशाफात में बाज रिपोर्ट में जराए के हवाले से कहा गया है कि साद रिजवी मुख्तलिफ तरह के गैंग्स चला रहे थे। अब ये जो लफ्ज गैंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहा गया है कि जो तहरीक लब्बैक का लाहौर का मरकज है, इसके चारों तरफ अब नो गो एरियाज बन गए। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, रियासती इदारे दाखिल नहीं हो सकते। एक बड़ी तादाद बिल्डिंग्स की तहरीक लब्बैक के इस कायद ने, इनके रहनुमाओं ने खरीद ली हैं, और वो कौन है? वो साद रिजवी साहब है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बाय कर ली और ये बड़े सस्ते घर खरीदे हैं, और इन घरों में अब तहरीक लब्बैक के कारकुन वो वहां पर रहते हैं और उनका कब्जा बरकरार है। फिर एक टीम है जो टेक्निकली सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। फिर एक तीसरी टीम का भी गैंग का जिक्र किया गया है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं, मलेशिया की सूरत में हैं, जो किसी भी हंगामे की सूरत में, किसी भी तसादुम के नतीजे में फौरी तौर पर सिक्योरिटी के काम अंजाम देते हैं, उन टास्क को, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं जो तहरीक लब्बैक के लिए थ्रेट का बाइस बनते हैं, चाहे वो पुलिस के साथ तसादुम की सूरत में हो, लॉ एंड ऑर्डर की मजीद फर्दर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी सूरत में भी हो। अब ये वो इब्तदाई मालूमात हैं जो पंजाब पुलिस की जानिब से दी गई हैं, और इसके बाद अब तहकीकात का फर्दर आगाज किया जा रहा है। अब ये छापा उस वक्त मारा गया है जब तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी
وہ گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اس لانگ مارچ کی قیادت کر رہے تھے جو اسلام آباد جانا چاہتا تھا، اور مرید کے مقام پر ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے حوالے سے تحریک لبیک کا موقف یہ ہے کہ ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ان کے سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے، جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں اور پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بہرحال سعد رضوی صاحب ابھی تک مفرور ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بڑی خبر اب تک سامنے نہیں آئی کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اسٹوری کو پک کر رہا ہے، انڈیا بھی اس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، افغانستان بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہے جو کچھ تحریک لبیک کے حوالے سے ہوا۔ تو اسٹیٹ نیریٹو سعد رضوی کو ایک دہشت گرد کے طور پر، تحریک لبیک کو ایک کالعدم تنظیم کے طور پر پینٹ کر رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو ایک جمہوری پروٹیسٹ کا جو حق ہے اس کے خلاف سمجھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دولت رکھنا، رقم رکھنا گھر میں قانونی طور پر یہ جرم ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پولیس نے یہ رقم کیوں برآمد کی اور اس کو اتنی بڑی سٹوری میں کیوں کنورٹ کیا؟ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ٹیرر فائنینسنگ کے الزامات عائد کرتے ہیں ایک بڑی مذہبی جماعت کے اوپر تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے خدشات کا آپ اظہار کرتے ہیں تب بھی ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ تو یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ ٹریڈیشنلی ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک کلچر ہے پیری فقیری کا، درباروں کا، مزارات کا، اور جو گدیاں ہیں ان کو لوگ، ان کے جو مریدین ہیں وہ ان کو نذرانے دیتے ہیں، اور جو رقم نکل کر آئی ہے وہ مجھے تو ویسے معذرت کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہ 11 کروڑ روپے کی رقم بتائی گئی ہے، 11 کروڑ 41 لاکھ روپے کی۔ اب یہ جو 11 کروڑ 41 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے پوش ایریا یعنی ماڈل ٹاؤن کے اندر اگر آپ 1 کنال لینڈ خریدنا چاہیں تو آپ اس 11 کروڑ 41 لاکھ روپے میں خرید نہیں سکتے۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی 12 کروڑ سے لے کے 16 کروڑ روپے تک جو ہے وہ پلاٹ کی ایک قیمت پائی جاتی ہے۔ اب یعنی کہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنا بڑا اس کو ایک پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن چلیں یہ رقم آ گئی ہے، اور مجھے تو ویسے سعد رضوی سے ہمدردی ہے کہ وہ بیچارہ ابھی تک بڑا چھوٹا اور کنگلا قسم کا پیر ہے کہ اس کو کوئی بڑا نذرانہ، کوئی بڑی ایسی رقم نہیں ملی۔ اور یہ جو پنجاب کی درگاہیں ہیں، جو پنجاب کے مزارات ہیں، یہ اس کو کوئی یہ بھتہ نہیں ہے، یہ لوگ والنٹیرلی دیتے ہیں اپنی محبت سے، اپنی عقیدت سے۔ صحیح دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں کی انسیت ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، اور میں اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کوئی مذہبی کاروبار ہے، یہ ایک گدیوں کا ایک بزنس ہے جو سعد رضوی کی شکل کے اندر آپ کو سامنے آ رہا ہے۔ سعد رضوی تو ایک بڑا چھوٹا ایلیمنٹ ہے۔ اگر آپ پنجاب کی چند بڑی گدیوں کا آڈٹ کریں اور ان کے بارے میں رقم کو تلاش کریں گے تو پھر آپ کو ایک بڑی ایک حیرانگی ہوگی اور ایک بڑی ہی دلچسپی آپ کے لیے اس پورے معاملے کے اندر پیدا ہوگی۔ مگر اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پورے کا پورا پروسیس، یہ پورے کا پورا ایک معاملہ، یہ پورے کی پوری جو کہانی ہے یہ بہت سارے اور بھی سوالات کو پیدا کر رہی ہے۔ پیدا یہ کر رہی ہے یہ رقم گھر میں موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں اس فیملی کے، بے نامی جائیدادیں کتنی ہیں، منقولہ غیر منقولہ، اور پھر ان کی تنظیم کے پاس کیا اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں۔ تو ایک پورا کیس باقاعدہ طور پر تیار کیا جا رہا ہے، بالکل تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال ہے۔ سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ کے گھر پر تو آپ نے چھاپا مار لیا، اور ٹھیک ہے آپ نے قانون کے مطابق ہی کارروائی کی ہوگی، مگر آج تک آپ نے کتنی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کی آپ نے تلاشی لی ہے؟ صرف یہاں پہ مذہب کے نام پہ تو کاروبار نہیں ہو رہا، یہاں پہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ بھی تو سیاست کو کاروبار کے طور پر کر رہے ہیں۔ یہ جو نذرانے ہیں، یہ جو ڈونیشنز ہیں،
اور یہ جو بڑی بڑے تحفے اور تحائف کا سلسلہ ہے، یہ صرف سعد رضوی کی حد تک تو محدود نہیں ہے، یہ صرف مذہبی طبقے کی حد تک تو محدود نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس میں یہ تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، نذرانے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ان نذرانوں کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، اس دولت کا بھی کوئی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ سورس کہاں سے ہے۔ کبھی اب جرت کرے پنجاب پولیس ایک ریڈ جاتی عمرہ کے اوپر بھی کرے اور وہاں سے پتہ کرے کہ کتنی دولت ہے، کیسے کمائی گئی، کس طرح آئی گئی، اور اسی طرح زرداری ہاؤس، بلاول ہاؤس، وہاں جانے کی بھی کوشش کریں، زمان پارک بھی جائیں، بنی گالا میں بھی جائیں، جا کر ہر جگہ کے اوپر اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کے بارے میں پتہ لگنا چاہیے کہ کس کو کتنے نذرانے ملے، کس عقیدت کے ساتھ ملے، ان کی منی ٹریل کیا تھی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہ جو سعد رضوی ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا، میں سعد رضوی کا نہ فین ہوں، نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کے نظریے سے کہ کسی بھی سو اتفاق کرتا ہوں، میں صرف جو ہم سٹوری کو بناتے ہیں یا اس کو ایک اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت سارے اینگلز کو چھپا دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تصویر ہے مکمل آنی چاہیے کہ صرف ایک مذہبی جماعت کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے، صرف ایک مذہبی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہا۔ یہاں پہ جماعت مذہبی ہو یا سیاسی ہو، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، کوئی چھوٹا ڈان ہے، کوئی بڑا ڈان ہے، کوئی اس سے بڑا ڈان ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی قسم کا ہے، اور یہ جماعتیں جس طریقے سے بنائی جاتی ہیں، جن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اب سعد رضوی کے تحائف کی، ان انگوٹھیوں کی، ان ہاروں کی، ان سیٹس کی، ان سونے اور چاندی کا حساب تو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کیا کریں گے ایک ایسے ملک کے اندر یہ جان کر، جس ملک کے اندر پینما لیکس کے انکشافات آپ کے سامنے ہیں، جہاں پر لندن کے فلیٹس کا جواب اب تک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں دے پایا، جہاں پر آپ کو مسٹر 10% کی کہانیاں اور سیز اکاؤنٹس کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، جہاں جس ملک میں جس ٹائم توشہ خانہ کے کیسز چل رہے ہوں، جس ملک کے اندر وہاں پہ گھڑیاں بیچنے کے، خریدنے کے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی سٹوریاں چل رہی ہیں، اس ملک میں 11 کروڑ 41 لاکھ روپیہ کوئی اٹس اے پینٹ، یہ کوئی بڑی سنجیدہ سٹوری اور کوئی بڑی کہانی نہیں ہے۔ بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس برآمدگی سے نکالنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا، آپ ٹارگٹ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہاں سے بھارتی کرنسی مل رہی ہے، یہاں سے آپ کو ڈالرز مل رہے ہیں اور آپ کو یوروز مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ان سب چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور کسی عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی رقم وہاں سے برآمد نہیں ہوئی۔ ہاں، جہاں تک اگر سعد رضوی قبضے کر رہا تھا اور یہ پولیس کو معلوم تھا تو پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر سعد رضوی نو گو ایریاز بنا رہا تھا لاہور کے اندر، لاہور شہر کے اندر، تو پولیس کہاں پر تھی؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو کراس دی بورڈ کرنا ہے، رقم رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر رقم ٹیکس پیڈ رقم ہے اور پبلک رقم ہے، اناؤنس رقم ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کو ٹارگٹ کر دینا اور باقی کالے کرتوتوں پر باقی جو ہمارے ہاں لوگ ہیں جو مذہب کو کاروبار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، سیاست کو کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کا آڈٹ اور ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ لوگوں کے لیے ایک آئی اوپنر ہے، جو سعد رضوی جیسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، ان کے پولیٹیکل موٹیوز کو، ان کے نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، اور کبھی کاش کہ کبھی نواز شریف، زرداری اور عمران خان اور دیگر جو ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں اور سربراہ ہیں، ان کے احساسوں کے بارے میں بھی کوئی پنجاب پولیس کوئی تحقیق کرے۔ کیونکہ ہاں، ایک آخری بات، ابھی جب زمان پارک پہ پولیس نے ریڈ کی، عمران خان صاحب پیشی پر تھے، تو اس حوالے سے بھی انکشافات کیا گیا تھا، ایک بہت بڑی رقم پنجاب پولیس کے ہاتھ لگی تھی، اور یہ ایک انکشاف ہی تھا، اس میں حقیقت کتنی ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن خبریں اس قسم کی آئی تھی کہ اس وقت بھی ایک بڑی دولت زمان پارک سے چوری کی گئی تھی۔ اب پولیس چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب رپورٹ کریں، جب عمران خان صاحب رپورٹ کریں گے تو پھر سورس کی بات ہوگی۔
تو وہ پھر نہ رپورٹ کی گئی نہ وہ بات آگے چلی، لیکن یہ بعض کہانیوں کے اندر یہ بات ضرور رہی کہ اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔